बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का राज, दुरूद पाक के बाद दुआ कबूल होने की निशानी। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत ही ख़ास। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और सच सच दिल में जवाब दीजिएगा। क्या आपने कभी दिल से दुआ की है, रो कर दुआ की है, रात के अंधेरे में दुआ की हो और फिर कुछ देर बाद ये सोचा हो पता नहीं मेरी दुआ कबूल हुई या नहीं? अगर ऐसा हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसा राज जानने वाले हैं जो हमें बताएगा कि दुआ कबूल हुई या नहीं। और ये कोई आम बात नहीं, ये एक बहुत बड़े वलीउल्लाह हज़रत गौस-ए आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान है। नाज़रीन, जब भी हम दुआ करते हैं हमें सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हम नहीं जानते कि अल्लाह ने सुना भी है या नहीं। लेकिन अल्लाह सुन रहा होता है, हमेशा सुन रहा होता है, बस हमें समझ नहीं आती। और इसीलिए हमारे औलिया कराम ने हमें कुछ निशानियाँ बताई हैं। आज हम इन्हीं निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत अहम बात समझ लें, दुरूद पाक क्या है। हम में से अक्सर लोग दुरूद पाक पढ़ते तो हैं लेकिन इसकी हकीकत नहीं जानते। दुरूद पाक सिर्फ़ अल्फाज नहीं है, ये मोहब्बत है, ये एक ताल्लुक़ है और ये एक पुल है जो बंदे को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है। जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप सिर्फ़ ज़िक्र नहीं कर रहे होते, आप दरअसल अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहे होते हैं। और याद रखें, जिस नबी पर अल्लाह ख़ुद दुरूद भेजता हो उस नबी पर दुरूद भेजना कितना बड़ा अमल होगा। सोचें, जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आप पर भी रहमत भेजता है और यही वो लम्हा होता है जब दुआ कबूल होने के दरवाज़े खुलते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा दुआ से पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। क्यों? क्योंकि दुरूद पाक कबूल होता है और अल्लाह करीम है और वो कबूल शुदा चीज़ के साथ दुआ को रद्द नहीं करता। यहाँ रुककर ज़रा सोचें, हम कितनी दुआएं करते हैं लेकिन दुरूद पाक को छोड़ देते हैं, जल्दी में पढ़ते हैं और फिर कहते हैं दुआ कबूल नहीं हो रही। नाज़रीन, मसला दुआ में नहीं तरीके में है। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। वो निशानी क्या है? हज़रत गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर तुम दुरूद पढ़ने के बाद दुआ करो और फिर तुम्हारे दिल की हालत बदल जाए, दिल नरम हो जाए, आंखों में आंसू आ जाएं या दिल को अजीब सा सुकून मिले, तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंच गई और ये दुआ कबूल है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। दिल का बदलना ये सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि अल्लाह पाक दिलों को देखता है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे की तरफ मतवज्जो होता है तो सबसे पहले उसका दिल बदलता है। आपने कभी महसूस किया है कि कभी दुआ करते करते अचानक दिल भर आता है, आंसू आ जाते हैं या दिल को अजीब सी ठंडक मिलती है? ये आम बात नहीं है, ये अल्लाह पाक की तरफ से इशारा होता है कि मैं सुन रहा हूँ। और कभी ऐसा भी होता है कि आप दुआ करते हैं और फ़ौरन दिल को सुकून मिल जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ये भी निशानी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हर वक्त आंसू आना ज़रूरी नहीं। कभी सुकून ही निशानी होता है, कभी दिल का हल्का होना निशानी होता है, कभी उम्मीद का पैदा होना भी निशानी होता है। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इशारे देता है, बस हमें समझ आना चाहिए। अब एक और अहम बात, कभी ऐसा होता है कि हम दुआ करते हैं लेकिन कुछ महसूस नहीं होता, तो क्या दुआ कबूल नहीं हुई?
بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کبھی اللہ فوراً نشانی دیتا ہے، کبھی تھوڑا وقت لیتا ہے، لیکن درود کے ساتھ کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی دنیا میں قبول ہوتی ہے، کبھی آخرت کے لیے رکھ لی جاتی ہے، اور کبھی اس سے بھی بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اب ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، ہم دعا کیسے کرتے ہیں؟ جلدی میں، بغیر توجہ کے، دل کہیں اور زبان کہیں اور، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ناظرین، اللہ سے بات کرنے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اس ادب کو پورا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسا سادہ سا عمل بتاتی ہوں، لیکن یقین کریں اگر دل سے کیا تو زندگی بدل سکتی ہے۔ جب بھی دعا کریں پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اپنی دعا مانگیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر خاموش ہو جائیں۔ جلدی نہ کریں، اپنے دل کو محسوس کریں۔ اگر دل میں سکون آئے تو سمجھ جائیں اللہ نے سن لیا۔ ناظرین، اللہ ہمیں اگنور نہیں کرتا، ہم خود دور ہو جاتے ہیں، اور درود پاک وہ چیز ہے جو ہمیں واپس قریب لے آتی ہے۔ آخر میں بس ایک بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ صرف مشکل میں نہیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی ایسی کیفیت محسوس کی ہو کہ دعا کے بعد دل بدل گیا ہو، اب یہاں ایک لمحہ رکیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں آپ نے آخری بار دل سے دعا کب کی تھی؟ ایسی دعا جس میں الفاظ کم ہوں اور آنسو زیادہ، ایسی دعا جس میں آپ نے اللہ پاک سے سب کچھ کہہ دیا ہو بغیر کسی جھجک کے۔ ناظرین، ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب کوئی سہارا نظر نہیں آتا، جب ہر دروازہ بند لگتا ہے، اور تب انسان اللہ پاک کو پکارتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں مگر یقین کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہم مانگتے بھی ہیں اور دل میں شک بھی رکھتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں قبولیت سے دور کر دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اللہ سے مانگو، ایسے مانگو جیسے تمہیں یقین ہو کہ وہ دے گا۔ ناظرین، یقین یہی اصل چیز ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اپنے دل کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے دل کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے دل کو نرم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب دل نرم ہو جائے تو دعا سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، کبھی آپ ہنستے کھیلتے دعا کرتے ہیں اور کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن کبھی آپ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور صرف یا اللہ کہتے ہیں اور آنسو نکل آتے ہیں۔ وہی اصل دعا ہوتی ہے، وہی قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ کو آپ کی لمبی دعائیں نہیں چاہیے، اللہ پاک کو آپ کا دل چاہیے۔ اگر دل سچا ہو تو ایک لفظ بھی کافی ہے، یا اللہ، بس اتنا کہہ دیں اور دل سے کہہ دیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اور جب دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے تو وہ اللہ سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام ہمیشہ درود پاک کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب ذرا تصور کریں، آپ رات کے وقت بیٹھے ہوں، سب سو رہے ہوں، خاموشی ہے، آپ آہستہ آہستہ درود پاک پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، اور اچانک آپ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، یہ دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے، وہی لمحہ قبولیت کا اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں، ہم اس لمحے کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ ناظرین، اگلی بار جب آپ دعا کریں تو جلدی نہ کریں، دعا کے بعد رک جائیں، خاموش ہو جائیں، اپنے دل کو سنیں، اپنے اندر دیکھیں۔ اگر دل بدل رہا ہو تو سمجھ جائیں اللہ بات کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ آپ کے دل کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہے، یہ بہت گہری بات ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا، لیکن جو سمجھ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب ایک سوال، اگر آج کے بعد
آپ ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور دل سے دعا کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کی دعائیں بدل جائیں گی، آپ کا دل بدل جائے گا، اور جب دل بدل جائے تو زندگی خود بدل جاتی ہے۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں، صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے، تھوڑا سا یقین چاہیے، اور سب سے بڑھ کر سچائی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے ساتھ سچا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں کرتا۔ ہر دعا کا جواب ہوتا ہے، بس کبھی ہاں میں، کبھی نہیں میں، اور کبھی ابھی نہیں میں۔ لیکن درود کے ساتھ مانگی گئی دعا خاص ہوتی ہے، وہ کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو آج سے ایک فیصلہ کریں کہ ہم اپنی ہر دعا کے ساتھ درود پاک کو شامل کریں گے، اور صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو یقین کریں آپ نے بہت بڑا راز جان لیا۔ اب جاتے جاتے میں آپ سے ایک آخری بات کہنا چاہتی ہوں، اور یہ بات دل سے سنیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو آج کے بعد اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی لے آئیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ہر دعا کے ساتھ درود پاک کو لازم کر لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے عظیم ولی نے آزمایا اور ہمیں بھی سکھایا۔ اب آپ کو لمبی عبادت کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف سچے دل کی ضرورت ہے۔ جب بھی دعا کریں پہلے درود پاک پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر درود پاک پڑھیں، اور پھر اپنے دل کو محسوس کریں۔ اگر دل بدل جائے تو رک جائیں، کیونکہ وہی لمحہ اللہ کے قریب ہونے کا لمحہ ہے۔ زندگی میں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کی قربت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اور اگر اللہ پاک مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو آج سے اسی وقت اپنے دل میں ایک نیت کریں کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، صرف مشکل میں نہیں بلکہ ہر وقت۔ اللہ پاک ہم سب کو ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔